Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jailam, across Pakistan. This is FM 100. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। FM 100 के स्टूडियो से मुझे कहते हैं आरजे तानिया। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जो पेश किया जा रहा है ब्रूक पाकिस्तान के ताउन से, और आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग एनिमल्स, यानी कि काम करने वाले जानवरों की अहमियत। और इस सिलसिले में स्टूडियो में हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर जावेद गोंदल, प्रोग्राम मैनेजर ब्रूक पाकिस्तान। और प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ ब्रूक पाकिस्तान के हवाले से। दिस इज एन एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट नेशनल लेवल, एंड द विजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ world in which working horses, donkeys and mules are free from suffering and have a life worth living. And the mission of Brook Pakistan is to achieve immediate and lasting change to the lives of working horses, donkeys, mules and the communities that depend on him. तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग एनिमल्स के बारे में, और हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग एनिमल्स के बारे में, यानी काम करने वाले जानवरों की अहमियत के बारे में। और ब्रूक पाकिस्तान हमारी जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इस इदारे का एक इंट्रोडक्शन लिसनर्स को दीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। इस इदारे का तारुफ कुछ ऐसे है कि हम 91 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ब्रूक हॉस्पिटल फॉर एनिमल के नाम से। और जब हमने स्टार्ट लिया तो हमने पेशावर से इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट लिया। तो इस अदारे की हिरारकी कुछ ऐसी है कि फ़ारूक मलिक हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो कि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और नीचे फिर हमारी पूरी टीम है जो इसको एक्सिक्यूट कर रही है। तो करंटली हम मोर दैन 40 डिस्ट्रिक्ट्स पे काम कर रहे हैं, प्रेफरेबली इन 3 provinces, and also we have our roots in Balochistan as well. The 3 provinces priorities are Punjab, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa. The key areas in which we are working are basically we are working in 3 thematic areas. One of this is animal health care system strengthening. Animal health care system strengthening से मुराद ये है कि जितने भी लोग खासकर गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक के वेट्स, पैरा वेट्स हैं या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उसके अलावा फिर उनको कम्युनिटी के साथ लिंक करना। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में वेटनरी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिल के जानवरों की वेलफेयर के बारे में उनकी अहमियत को उजागर करना, और उसके अलावा इनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपस में लिंकेजेस, नेटवर्किंग है। तो ये हमारा एक ही एरिया है। दूसरा जो हमारा बड़ा की एरिया है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। इसमें जो हमारी टीम्स हैं, मोर देन 28 टीम इंक्लूडिंग आवर पार्टनर्स, फील्ड में ग्रास रूट लेवल पे जाके कम्युनिटी के साथ काम कर रही हैं। कम्युनिटी के साथ हम उनके बिहेवियर को चेंज करने पे हमारा फोकस है। और जब हम कहते हैं कि कम्युनिटी का बिहेवियर चेंज, तो ये बड़ा ज़रूरी है एक लास्टिंग चेंज के लिए, कि जब तक जो इक्वाइन ओनर्स हैं, जो इस शोबे के साथ लोग मुंसलिक हैं, वो उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो सिर्फ ट्रीटमेंट से और ट्रेनिंग से बात नहीं बनेगी। तो बिहेवियर चेंज करने में हमने 3 जो ड्राइवर्स ऑफ बिहेवियर्स हैं उनको हमने फोकस किया हुआ है। सबसे पहले कैपेबिलिटीज़ की उनकी ट्रेनिंग है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग्स है, उनको ये जो एनिमल्स के इश्यूज हैं उनके बारे में कैसे अवेयरनेस देनी है। फिर ये जो एनिमल अब्यूजेज हैं उनके बारे में उनको सेंसिटाइज करना है। तो उसके बाद है मोटिवेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है किसी भी इंसान के बिहेवियर को चेंज करने में, कि जो करंट मिथ्स हैं, जो बिलीव्स हैं, जो हैबिट्स हैं, उनको कैसे चेंज किया जाए, और इस एनिमल्स की अहमियत को एज ए एसेट किस तरह कम्युनिटीज़ में उजागर किया जाए। और जो तीसरा हमारा बड़ा कंपोनेंट है वो एडवोकेसी लेवल, एक्सटर्नल अफेयर, कि हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के साथ, पार्लियामेंटेरियन के साथ, पॉलिसी मेकर्स और लेजिस्लेटर के साथ मिलके किस तरह की अमेंडमेंट्स या चेंजेस लाएं जिसमें इन जानवर्स को और इन कम्युनिटीज़ को जो कि इन पर डिपेंड करती हैं उनका फ़ायदा हो सके।
صحیح, یعنی ایک بہت اچھے لیول پہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور آئی تھنک یہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہم پاکستان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ ہم کسی بھی کارنر سے گزریں, کسی بھی روڈ پہ گزریں, یا وہ کمیونٹیز جو ان کیونکہ ورکنگ اینیملس تو اب ہر جگہ موجود ہیں, اور ان کا خیال کرنا, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کو ٹیچ کرنا بھی, جو ان کے اونرز ہیں ان کو بتانا کہ ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کس طرح کا بہیویئر ان کا ہونا چاہیے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک. اچھا ڈاکٹر صاحب, انٹروڈکشن تو آپ نے دیا بروک پاکستان کا, لسنرز آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے دیٹ از اسپانسرڈ بائی بروک پاکستان, اور یہ ایک اینیمل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں امپورٹنس آف ورکنگ اینیملز, یعنی کام کرنے والے جانوروں کی اہمیت کے بارے میں. ڈاکٹر جاوید گوندل, پروگرام مینیجر آف بروک پاکستان, ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے کون سے جانور ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان میں جو جب ہم کام کرنے والے جانوروں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو 3 جانور جو ہیں ان کو ہم اپنی لسٹ میں لیتے ہیں, آلدو کے دوسرے بھی جانور, لیکن ہارس, میوز اینڈ ڈنکی. اگر اس کو میں اردو میں کہوں تو گھوڑا, گدھا اور ہچر, یہ 3 جانور ہیں جو کہ ہم ان کو ورکنگ لائف اسٹائل کرتے ہیں, وہ کام کرنے والے جانور ہیں. اور پاکستان میں جو ریسنٹ اکنامک سروے آیا گورنمنٹ کا, اس میں 6.2 ملین ایکوائنز ہیں جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس میں جو ڈنکیز ہیں وہ 5.6 ملین ہیں, جو ہارسز ہیں 0.4 ملین ہیں, اور جو ڈنکی ہیں 0.2 ملین ہیں. لیکن یہ بڑا ایک امپارٹنٹ انفارمیشن میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان از دی 3rd لارجسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ان وچ وی ہیو میکسیمم ایکوائن پاپولیشن. اور اس کی جو اہمیت ہے اس کا بھی اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پاپولیشن ورکنگ ایکوائنز کی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی, اور اس کے لیے ورکنگ ہونا تو بہت ضروری ہے, جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنا زیادہ اس کو کنٹرول کرنا, ہینڈل کرنا, اس کو اویئرنیس دینا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان جانوروں کا ہمارے معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے, اس پہ ذرا تفصیل سے تھوڑا لسنرز کو بتائیے گا. دیکھیں جی, جو ورکنگ اینیملز ہیں, ورکنگ لائف اسٹائل ہم ان کو بولتے ہیں, یہ لنک ہیں انسانوں کی ویلفیئر کے ساتھ ایز ویل. اگر ہم اگر اس فگر ورک کو دیکھیں تو 6.2 ملین ایکوائنز ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیشن ہے, اور اگر ایوریج فیملی سائز ہم 6 ممبر پر فیملی کریں تو آلموسٹ 36 ملین جو فیملی ہے وہ ڈائریکٹ بینیفٹ ہو رہی ہے ان ایکوائن کے ساتھ. اس کے علاوہ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے یہ نال بند ہے جو کھریاں لگاتے ہیں, جو ساز والا ہے, جو چارے والا ہے, جو پرائیویٹ پریکٹیشنر جو اس کو پریکٹسز دے رہے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ انڈائریکٹلی بینیفٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کی اہمیت تک آپ اس سے بھی اندازہ لیں کہ پاکستان میں جو بریکلن ہیں, جو بٹھے ہیں, ان کی تعداد مور اینڈ لیس 20,000 ہے. اور 20,000 20,000 بٹھوں پہ آلموسٹ مور دین 90% 95% بٹھوں پہ یہ جانور کام کر رہے ہیں. تو ایز کہ گورنمنٹ بھی اس چیز کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کر رہی ہے, اور اگر یہ جانور جہاں کے 95% ان بٹھوں پہ کام کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں. دوسرا, کول مائنز میں ان جانوروں کا بڑا کام ہے, اور آپ اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تقریباً مور دین 3,000 سے 5,000 کی گرائی سے یہ کوئلہ جو ہے وہ اٹھا کے لاتے ہیں, باہر پھینکتے ہیں مائنز میں. تو یہ وہاں ڈنکی ہی ہیں جو کہ اس کی اہمیت کو اس کام کے لیے کام آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشنز ہے, اس کے علاوہ فیچنگ آف واٹر ہے, اس کے علاوہ جو بچوں کو انڈائریکٹلی جو کہ سکولز میں, خاص کر اگر ہم سندھ میں چلے جائیں تو ان کی ٹرانسپورٹیشن کے استعمال ہوتے ہیں. ایگریکلچر میں ان کا بڑا رول ہے. باقی اگر ہم مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹرانسپورٹیشن آف گڈس فرام ون پلیس ٹو اندر. ویجیٹیبل مارکیٹ میں آپ چلیں گے تو یہ جانور بیسیکلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اوور آل اکانومی آف دا پاکستان. ان میں سے کچھ ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں جس کی میں نے فگر دی ہے, اور اس کے علاوہ انڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا ایز اے پروگرام مینیجر آف دس آرگنائزیشن کہ یہ جو ایکو سسٹم ہے, اس میں سے یہ جو ایکوائنز ہیں, ہارس, میوز اور ڈنکی جو ہیں, اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں یا ان کی اہمیت کو انڈرمائن کیا جاتا ہے تو پورا آپ کا ایکو سسٹم جو ہے وہ پاکستان کا ڈسٹرب ہو جائے.
That's true. Well, listeners, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जो पेश किया जा रहा है ब्रूक पाकिस्तान के ताउन से, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग एनिमल्स, यानी काम करने वाले जानवरों की अहमियत के बारे में. और आपको एक बार फिर से बताती चलूं कि ब्रूक पाकिस्तान इज एन एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट नेशनल लेवल, एंड द विजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ अ वर्ल्ड इन विच वर्किंग हॉर्सेज, donkeys and mules are free from suffering and have a life worth living. And the mission of this organization is to achieve immediate and lasting change to the lives of working horses, donkeys and mules and the communities that depend on them. डॉक्टर जावेद गोदन प्रोग्राम मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग एनिमल्स के बारे में. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा इस बारे में कि क्या आपकी जो ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये इस चीज़ का भी ख्याल करती है कि जैसे जानवर जिसमें डोंकी हॉर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा गुड्स को इधर से उधर मूव करने में इस्तेमाल होते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जानवरों को बांधा जाता है. ऐसे ही है ना कि कोई कहीं काम हो रहा है वहाँ जानवर बांध दिए. इनकी कुछ स्पेसिफिक एरियाज भी होते हैं जहाँ पे इन जानवरों को रखा जाता है. तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें लिमिटेशंस में ये चीज़ें भी आती हैं कि आप लोग चेक एंड बैलेंस करते हैं कि जानवर को जिन जगह पे रखा जा रहा है, क्या वहाँ जैसे इतनी शिद्दत की गर्मी है आजकल, तो क्या इस गर्मी के मौसम में उनको प्रॉपर पानी मौजूद है उनके लिए, क्या उनको प्रॉपर उनकी क्लीनलीनेस का ख्याल किया जा रहा है? इन चीज़ों पे भी आप लोग फोकस करते हैं या अभी इस पे काम स्टार्ट होना है? देखिए जी, ये आपने हमारे दिल की बात की है. इसमें हम दो तरीकों से काम कर रहे हैं. एक तो हमारा एक डायरेक्ट काम है जो कि फील्ड में है, उसके अलावा हमारे पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी तरह SPCA सोसाइटी या प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल, ये वो अदारा है जो कि इनकी फलाह के लिए भी काम कर रहा है. इसके अलावा कुछ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इस पे काम करना शुरू किया. तो बेसिक प्रिंसिपल यही है जी, डू नो हार्म एंड फील व्हाट द एनिमल इज फीलिंग, कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, और जो आप महसूस कर रहे हैं वो ही जानवर महसूस कर रहा है. तो इसके लिए बड़ा बेसिक क्राइटेरिया है जी जो कि एप्लीकेबल है जानवरों पे भी, नॉट ओनली टू दीज हार्स, म्यूल्स एंड डंकी, बट इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू दूसरे जो लाइफ स्टॉक के जानवर हैं उन पे भी अप्लाई होता है. तो वो बेसिक जो असूल है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन जो है, जो खुराक है उसकी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, जानवर को भी ज़रूरत है, जो बाकी लाइफ स्टॉक है उनको भी ज़रूरत है. तो अगर इन जानवरों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है, प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलती है, जो कि हम कम्युनिटी में इसी को इन्फोर्स करते हैं कि जिस तरह हमें खुराक की ज़रूरत है इस तरह जानवरों को भी ज़रूरत है. तो अगर उनको प्रॉपर डाइट मिलेगी, इसी तरह वाटर की आपने बात की, तो गर्मियों में आप इससे भी अंदाज़ा लाएं कि गर्मियों में 30 से 70% तक उनकी जो पानी की जरूरियात है वो बढ़ जाती है. लेकिन माशरे में या कम्युनिटीज में या स्टेक होल्डर में बड़े मिथ्स एंड बिलीव्स हैं कि ये जो गधा है इसको भूख नहीं लगती, इसको प्यास नहीं लगती, इसको गर्मी का कोई असर नहीं होता. तो जिस तरह हमारी जरूरियात हैं इसी तरह इनकी भी जरूरियात है. ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज आती है हेल्थ. तो ये भी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो दूध देने वाले जानवर हैं, चाहे ये जो वर्किंग जानवर हैं या इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, कि मेरी बेसिक नीड्स क्या हैं कि जख्मों से और इन चीज़ों से जानवर जो हैं वो फ्री हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, उनको जख्म ना हो. दूसरा वो बीमारियां हैं, उनको बीमारियां ना लगे. तीसरा ये है कि उनकी जो लोडिंग कैपेसिटी है, वजन उठाने की जो ताकत है उसको सामने रखा जाए. और उसके अलावा फिर उनके जो बांधने की जगह है और जो उनका साज है जिसके जरिए वो जानवर को चलाते हैं उसका मुनासिब ख्याल रखा जाए. ठीक है. उसके बाद आता है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो आपने बात की उसमें यही है कि गर्मी से बचाया जाए, सर्दी से बचाया जाए, उनके लिए कम से कम इतनी स्पेस हो कि वो अपनी मर्जी के साथ सोशल इंटरेक्शन कर सकें, अपनी मर्जी के साथ बैठ सकें. तो ये रिक्वायरमेंट. उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है बिहेवियर है. तो इसमें बिहेवियर बड़ा अकाउंट होता है कि जानवर का उसको देखें कि वो आपस में सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके लिए ग्रेजिंग एरिया है कि नहीं है. तो जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए उसके बिहेवियर का भी ख्याल रखा जाए कि उसका जो एनिमल और ह्यूमन के साथ जो बॉन्ड है, जो तल्लक है, वो कैसा है. अगर मैं एक जानवर के पास जाता हूँ और जानवर मुझे देख के भाग जाता है तो इट मीन कि मैं फ्रेंडली नहीं हूँ. तो ये इनके बिहेवियर में ये भी चीज शामिल है कि ये कंपेनियन एनिमल हैं, ये एक दूसरे के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं. तो इसमें मैं एक और चीज का इजाफा करता जो हूँ कि ये जो घोड़े होते हैं ना, ये जो एनिमल्स हैं, हम कहते हैं कि ये इट्स जस्ट लाइक अ मिरर, ये शीशे की तरह है कि जिस तरह हम उसको बिहेव करेंगे या जिस तरह हम उनके साथ पेश आएंगे इसी तरह वो हमारे साथ पेश आएंगे. और आखिरी बात मेंटल स्टेट, जो उसका दिमागी एक सुकून है, मेंटल कंपोनेंट है, पॉजिटिव मेंटल स्टेट जो है वो बड़ी जरूरी है. कि फॉर एग्जाम्पल एक जानवर है, आप उसे काम भी ले रहे हैं, साथ आप उसको मार भी रहे हैं,
ایک جانور ہے اس کو درد بھی ہے اور ساتھ اس کا علاج بھی نہیں کرا رہے. اس میں جو ہے کہ ڈفرینٹ جو آپ اینیمل ابیوزز ہیں, جیسے ان کی سلٹی کر رہے ہیں, ناک ان کے کاٹ رہے ہیں, کان کاٹ رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کو تیزاب کے ساتھ ان کے جسموں پہ اگر چیزوں کو داغ رہے ہیں, اور پھر یہ جو کویکریز ہے, جو ڈفرینٹ ٹوٹکے آپ استعمال کر رہے ہیں, تو یہ سارے اس کے مینٹل کمپوننٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اگر یہ 4-5 چیزوں کو ہم اگر مرج کریں تو یہ وہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہر وہ زندگی جو اس دنیا میں قائم ہے اس پہ اپلائی ہوتی ہے. تو جانور جو گھوڑا گدھا خچر ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہے. رائٹس ہیں نا بیسیکلی, جس طرح انسانوں کے رائٹ ہیں اسی طرح جانوروں کے بھی رائٹ ہیں. اللہ نے جب ایک جاندار چیز بنائی ہے, اس میں جان ہے, وہ سانس لیتا ہے, تو پھر ہمیں اس کی پین کو محسوس کرنا چاہیے. جس طرح ہمیں ہوتی ہے اس طرح اس کو بھی ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم زبان سے بول لیتے ہیں اور وہ بے زبان ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا اگلا سوال آپ کے لیے ہے کہ ان جانوروں اور یہ جو ہمارے ورکنگ اینیملز ہیں, ان کے مالکان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ لوگوں نے ابھی تک کیا دیکھا کہ کیا پرابلمز ہیں جو ان کے اونرز کو پیش آ رہی ہیں؟ جی, تو اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک تو وہ جانوروں کے مسائل جس پہ میں نے تھوڑی سی بات کیا, لیکن میں اس کو اور تھوڑا سا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے گورنمنٹ, لیکن ابھی بھی جو فیسلٹیز ہیں, خاص کر جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی ایک بڑی ورتھ ہے. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ انڈر ریسورس ہیں, تو وہ ریسورسز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسرا جو کمپوننٹ ہے, جو دا اسکلز ہے, جو چاہے وہ پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں, جو بھی لوگ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں, ان کی ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ, وہ بڑا ایک کمپوننٹ ہے. اس کے علاوہ یہ جو اینیملز کا اور مسئلہ ہے کہ جو ٹائملی ٹریٹمنٹ ہے, افورڈیبلٹی کا ایشو ہے. اس کے علاوہ جو اینیمل ابیوزز ہیں, یہ بڑا ایک میجر کمپوننٹ ہے جس پہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کے لیے فائٹ کر رہی ہے, اور ہم ایکوائن اونر کے ساتھ اور اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اس چیز کو منیمائز کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک جو کمیونٹیز ہے اس کی وہ اونرشپ نہیں لے گی تو چیزیں اس حساب سے بہتر نہیں ہو سکی. تو اینیمل ابیوزز میں نے جیسے کہا کہ اوور لوڈنگ ہے. اب ایک جانور ہے, چھوٹا جانور ہے, اس کی عمر 2-3 سال ہے اور اس کو کام پہ لگا دیا گیا ہے. اب دوسرا مت یہ ہے کہ اس کو خوراک نہیں دینی, اچھا چارہ نہیں دینا. جب وہ نہیں دیں گے تو اس کی وہ گروتھ نہیں ہوگی, اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ گرو نہیں کریں گی. تو جو جانور کی جو لائف ہے, جو اس نے 15 سال اگر 20 سال زندہ رہنا ہے, تو 5-6 سال میں جانور ایکسپائر ہو جائے گا. تیسرا پھر ہم وہ جو میں نے ہیبٹس کی اور بلیفس کی بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان جانوروں کو کی جو ہے اہمیت ہے, اس میں نہ ان کو پانی کی ضرورت ہے, نہ خوراک کی ضرورت ہے. یہ بیمار ہوتے ہیں, خود بہت ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پھر جو سیلف میڈیکیشن ہے, یہ کویکری ہے, تو یہ ایک بڑا ایشوز ہے جو کہ ان جانوروں کی ہیلتھ کے لیے اور ان کی ویلفیئر کے لیے کمپرومائز کرنے میں بڑا رول ادا کر رہا ہے. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں یہ جو ایکوائن اونر ہیں جنہوں نے یہ جانور رکھے ہوئے ہیں, تو یہ بڑی جی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں. یہ ایسی کمیونٹیز ہیں کہ ان کو ہر لحاظ سے ان کو کنسیڈر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں, باقی چیزیں ہیں, تو ان کے مثلا بٹھوں میں دیکھیں تو بہت زیادہ شناختی کارڈ نہیں ہے. پھر جو اسکیمز آتی ہیں گورنمنٹس کی, باقی ان میں یہ جو ہے ایکوائن اونرز ہیں, ان کو اس کے حساب سے اس کو ویٹیج نہیں دی جاتی. پھر یہ ہے کہ یہ اگر ہم یہ کول مائن کے ایریاز میں بات کریں تو یہ تھوڑا آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں. تو ان کی جو ایکسیس ٹو فیسلٹیز ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ان کا جانور بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کس کے پاس لے کے جائیں, اور اگر وہ کوالٹی ٹریٹمنٹ کو کروانا چاہتے ہیں تو کس سے رابطہ کریں. تو اس طرح ان کے ایکسیس کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ جو پاورٹی ہے, تو یہ لوگ بھی بلو دا پاورٹی لائن پہ گزارا کر رہے ہیں. اور ان کے مسائل یہ ہے کہ بچے پھر ان کے اسکول نہیں جاتے, ان کی فیملیز کو پھر فورسفلی کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ایکوائن کی ویلفیئر ہے اور جو ان کے ساتھ جو ان کے مالکان ہیں, ان کی ویلفیئر بالکل ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اس کو اگر ہم ایک چیز کو انڈرمائن کریں گے, ڈیٹیچ کریں گے, تو دوسری جو ہے وہ اس کو وہ بڑھ جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور خاص کر یہ جو لائف اسٹاک یا دودھ والے جانور ہیں جس کو ہم گائے, بھینس اور بکری کہتے ہیں, تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارا آرگنائزیشن کا یہی سوال ہے کہ یہ جو ورکنگ لائف اسٹاک ہے, جو ہارس بیوڈ کی ہیں, ان کی بھی اہمیت کو ان کے برابر ہی دیکھا جائے. کہ گاؤں میں اگر آپ جائیں نا جی, تو 5-6 جانور اگر کسی زمیندار نے رکھے ہوئے ہیں لائف اسٹاک کو, گائے, بھینس اور بکریاں, تو اس کے ساتھ ایک گدھا بھی ہوگا جو کہ ان جانوروں کے لیے چارہ لے کے آتا ہے. تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں, اگر وہ جانور چارہ نہیں لائے گا تو اس دن وہ جانور چارہ نہیں کھا سکیں گے. تو پورا ایک سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. پورا ایک لائف سائیکل ہے یہ, جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے.
سکیں. اچھا تو جاوید صاحب پھر ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ جی اس کا یہ ایک بڑا ایک وشیس سائیکل ہے جس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا ادارہ ہے بروک ہاسپٹل فار اینیمل, ہم اپنی کیپیسٹی میں کافی ایریاز میں کام کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو ایز اے پیکج لیں تو یہ چیزیں اس وقت تک آلدو کے چیزوں میں بہتری آ رہی ہے, لیکن اگر اس کو ہم نے اس کا صحیح حل نکالنا ہے تو 3-4 ایریاز پہ ایز اے اسٹیٹ لیول پہ, ایز اے پاکستان لیول پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ورکنگ لائف سٹاکس ہیں ان کو بھی جو اپنے ایجنڈا میں شامل کیا جائے. جتنے بھی ادارے یا ڈپارٹمنٹس اس اینیملز کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہارس میوز ڈنکی ہیں ان کو بھی اپنے ایجنڈا میں شامل کیا جائے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ان اینیملز کی جو اونرشپس ہے ان کو بھی اسی طرح لیا جائے جس طرح باقی ہمارے جو لائف سٹاک والے یا گائے بھینس بکری ہیں تو ان کو اس کی اونرشپ لی جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے فیسلٹیز ہوں, اور خاص کر جو بٹھوں پہ جانور کام کر رہے ہیں یا کول مائن میں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کا میکانزم ہو کہ جس میں ان کے جو ایکوائن اونرز ہیں اور جو اینیملز ہیں ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں. تو جیسے موبائل ویٹرنری ڈسپینسریز ہیں تو اس کا دائرہ کار اگر ان کی طرف پر بڑھایا جائے. تو اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس چیز کو, ان کی ویلفیئر کو ہم کس طرح فردر اس کو اجاگر کریں تاکہ ان کی جو ویلفیئر ہے وہ امپروو ہو, اور جو لوگ جو اس کے اینیمل کے ساتھ منسلک ہیں ان کو کس طرح امپاور کیا جائے اور کس طرح ان کی لائف میں ایک خوشحالی لائی جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اور اچھا جاوید صاحب, کیا آپ کی آرگنائزیشن یا آپ لوگ جو اتنے ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کے پاس اویئرنیس کے لیے بھی پہنچتے ہیں جو ان کے اونرز ہیں اسپیشلی, کیونکہ ان کو سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے؟ جی تو وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, میں تھوڑا سا اس کو مزید اس کو الیبوریٹ کرتا ہوں. تو ایک تو میں نے کہا تھا جو ہیلتھ کیئر ہے کہ جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ویٹس ہیں, پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں, باقی ان کی ٹریننگ ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے. جو دوسرا کمپوننٹ میں اس پہ دوبارہ اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہماری آلموسٹ 28 ٹیمز ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ ان کمیونٹیز میں جاتی ہیں. ان کا باقاعدہ ایک منتھلی اور ویکلی وزٹس پلان بنے ہوتے ہیں. تو اب فیلڈز کیا کرتی ہے, اس میں ہمارا ایک ویٹس ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک سوشل موبلائزر ہوتا ہے, اور گاڑی اور ڈرائیور ہوتا ہے. تو ڈیلی بیسس پہ ہم یہ بریک کلنز میں, کول مائنز میں اور ورک پلیسز میں ایز پر شیڈولز ہماری ٹیم جاتی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کمیونٹی کے ساتھ ہمارا ایک ایڈوانس ایک پلاننگ ہوتی ہے جس کو ہم کمیونٹی لیڈ انٹرونشن کہتے ہیں. کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایشو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, فار ایگزامپل ایشو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کمیونٹی جو ہے اس کی اونرشپ لیتی ہے اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب ایک ایشو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, فار ایگزامپل ایشو یہ ہے کہ گرمیوں میں پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے جانوروں کو, ٹھیک. اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں انہی کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ مل کے, تو اس کی ایک روٹ کازز کہ پانی کی نہ ملنے سے اور اس کے کاز افیکٹ کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو سیکنڈ سٹیپ ہے. اسی طرح اس کے بعد پھر کہ سولوشن ٹری یا پرابلم ٹری کہ اس سے کیسے ہم اس چیز سے نپٹا جائے. اس کے بعد پھر ایک ایکشن پلان بنتا ہے. ایکشن پلان جو ہوتا ہے وہ ایک پارٹیسپیٹری ہوتا ہے کہ چیزوں کو ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ مثلا کمیونٹی کیا کرے گی, بروک کیا کرے گا, جو بٹھے کا مالک ہے وہ کیا کرے گا. تو اس کے ساتھ پھر ایک ایکشن پلان بنے گا. تو اسی کے ساتھ پھر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ جو پروگرس ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اور الٹیمیٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی کا جو بیہیویئر ہے اس کو کیسے چینج کیا جائے. وہ ٹائم پہ جانوروں کو پانی دینا شروع کر دیں, جانور کو سائے میں کھڑا کرنا شروع کر دیں, ان کو متوازن خوراک ملنی شروع ہو جائے, وہ بیماریوں سے بچیں, اور ان کی جو جانور کی رسپیکٹ ہے اس کو اپنی رسپیکٹ کے ساتھ جوڑا جائے. صحیح. اچھا جاوید صاحب, جیسے ہم نے بیچ میں بھی بات کی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل ہماری سوسائٹی میں جو ایٹ لیسٹ میرے دیکھنے میں آتا ہے, ڈیفینیٹلی اور لوگوں کے بھی دیکھنے میں آتا ہوگا, کہ جو اونرز ہیں ان ورکنگ اینیملز کے, وہ جیسے بھی آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ ان کی ہیلتھ کا خیال نہیں ہوتا. ان کو جیسے انہوں نے ایک مت بنا رکھا ہے کہ ان کو زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ بہت زیادہ خراب بھی نظر آتی ہے. وہ اوور لوڈڈ بھی ہوتے ہیں, ان پہ بہت زیادہ سامان بھی لاد دیا جاتا ہے, جس سے سم ٹائمس تو میں نے اکثر دیکھا کوئی ڈونکی گر گیا روڈ پہ, کوئی ہارس گر گیا, پھر اس بیچارے سے اٹھا بھی نہیں جاتا. ایسے بہت سے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ 28 ٹیمز ہیں آپ کی جو نکلتی ہیں ان لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو
آج جیسے آپ ریڈیو پہ موجود ہیں اور اس وقت جتنے لسنرز آپ کو سن رہے ہیں اس میں میجورٹی کتنے تو وہ بھی ہوں گے جو ان اینیملز کے اونرز بھی ہیں, کیونکہ ہماری آواز تو بہت دور دور تک جا رہی ہے. تو آپ ریڈیو پہ ایک پیغام ضرور دیجیے ان لوگوں کے لیے کہ ہم جب یہ ان اونرز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا جانور ایسا بھوکا پیاسا اور کمزور کیوں ہے, تو ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے سانو تے آپ کھانو نہیں تے انو کی تو کھلائیے. تو یہ جو ایک ان کی ایک ٹیگ لائن ہے نا, اس کے بارے میں آپ ذرا ایک پیغام پہنچائیے ان کو. دیکھو جی, ایک تو پیغام میرا یہ جو مالکان ہے گھوڑے گدے اور ہچرس کے, ایک تو میرا ان کے لیے پیغام ہے. دیکھو جی, یہ جو جانور ہے یہ ان کا ایک قیمتی اثاثہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک گھر کا ایک بڑا امپورٹنٹ فرد ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کمیونٹی میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی غریب آدمی ہوں جی میں علاج نہیں کروا سکتا, اب میں اس کا علاج کیسے کروں, تو میرا اسٹانس اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو غریب آدمی ہے اس کا جانور تو بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل, کیونکہ اگر غریب آدمی کا جانور بیمار ہو گیا تو اٹ مین کہ اس کے جو گھر کا چولہا ہے وہ بجھ گیا اور پوری اس کی فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بیمار جو ایکوائن اونر ہے اس کا جانور تو بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک تو میرا یہ پیغام ہے ایکوائن اونر کے لیے. دوسرا میرا پیغام سوسائٹی کے لیے بھی ہے, معاشرے کے لیے ہے کہ خدارا یہ جو ہارس میوز اور ڈنکی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ایک ان کو مقام دیا جائے, ان کو بھی باقی جو لائف سٹاکس کے ساتھ ان کو کنسیڈر کیا جائے, کیونکہ رسپیکٹ بڑی ضروری ہے. اور جب تک ہم ان جانوروں کو ان کی پروفائل کو ہم ریز نہیں کریں گے, جب ہم ان کے دکھ درد کو, ان کے ایکوائن اونر کے دکھ درد کو اور یہ جانوروں کو مسائل ہیں ان کو ہم مین سٹریم پہ نہیں لے کے آئیں گے, اور جب تک ہم جو جتنی بھی اینیملز کی پالیسیز ہیں یا جو سکیمز ہیں یا جو بینیفٹس ہیں وہ آتے ہیں, جب تک ان کو ان کے ساتھ کنسیڈر نہیں کرتے تو اس میں پھر ان کی اہمیت اجاگر نہیں ہو سکتی. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ اگر جانور روڈ میں کسی جگہ پہ وہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, اگر اس کو مسئلہ ہے تو وہ بروک کو بھی ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا, ملٹی لیئر ریفرل سسٹم ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس جانور کو یونیورسٹی کے میں جو فیسلٹیز ہیں اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی سول سوسائٹی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک سلوگن ہوتا ہے کہ لیو نو ون بیہائنڈ, کہ کوئی بھی چیز اس کو پیچھے نہ رہ جائے. یہ جانور جو ہے یہ معاشرے میں اگر سروائیو کر رہا ہے اور اس کی اتنی اس کی پاپولیشن ہے اور پاکستان کی اکانومی میں یہ اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اور جس جگہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں ایک عام اینیملز کی, تو یہ بھی وہی اینیمل ہے, تو اس کو خدا رہا ہے اس کو ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. بالکل, جو لوگ تو جانوروں کے لیے دل میں خاص اہمیت رکھتے ہیں یا ان سے محبت رکھتے ہیں وہ لوگ تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں سے گزرے, انہوں نے کسی ڈونکی کو یا ہارس کو نہیں دیکھا ٹھیک اور وہ پریشانی میں, تو انفیکٹ وہ وہیں پہ رک کر, انفیکٹ آئی ایم ون آف دوز جو میں وہیں پہ رک کر جو ان کے اونرز ہوتے ہیں ان سے وہیں بات کرتی ہوں کہ یہ اس کنڈیشن میں آپ کا کیوں ہے. سو ان لوگوں کو اونرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے گھر کا چولہا واقعی اسی جانور سے چل رہا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات شیئر کی, اور وہ اگر بیمار ہو جائے گا یا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ کب تک اپنا کام اس سے لے سکیں گے. اور یہی ایک تبدیلی ہے, اور جس میں ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ یار کانفیڈنٹ, ہم پورے اعتماد ہیں کہ ایک اویئرنیس جو ہے سوسائٹیز میں اب آنی شروع ہو گئی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ اس پہ اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ جو جانورز ہیں ان کی جو ایک اینیمل ویلفیئر کے سٹینڈرز ہیں, جو پیرامیٹرز ہیں, اس کے ساتھ یہ جینا سیکھیں گے, اور ان کے جو مالکان ہیں ان کی بھی جو روزی روٹی ہے اور ان کی جو لائیولیہڈ ہے, جو روزگار ہے, وہ بھی بہتر ہوگا. تو یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے, آل دو کہ یہ ایک سلو پروسیس ہے, بہیویئر چینج کرنا ایک سلو پروسیس ہے, لیکن اس میں وی آر ویری مچ پازیٹیو کہ اس میں چیزیں اچھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں اور بہتر ہوں گی. بالکل ایسے جاوید صاحب, کیونکہ امیڈیٹ چینجز کبھی بھی نہیں آتے. معاشرے کو بدلنے کے لیے, سوچ کو بدلنے کے لیے وقت لگتا ہے, لیکن اس سے اسٹیپ بیک کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے یہ بڑا اچھا اسٹیپ لیا بروک پاکستان کو. آئی ریئلی فیل ہیپی. آج جب مجھے پتا چلا کہ میں نے بروک پاکستان جو ہے وہ ایک اینیمل ویلفیئر آرگنائزیشن اور میں نے اس کا پروگرام کرنا ہے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جتنے میں نے پروگرامز آج تک کیے اس میں یہ پروگرام شاید ون آف دا بیسٹ مجھے لگے گا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں جانوروں کے لیے کبھی نہیں سوچتے, ان کے لیے بات نہیں کرتے, اور وہ بھی ایسے جانور جن سے کسی غریب کی روزی روٹی جڑی ہے جس کے ساتھ, اور وہ انسانوں سے زیادہ شاید محنت کر رہے ہیں وہ جانور, اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. جاوید صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو آیا, تو میں چاہوں گی کہ جلدی سے آپ ایک پیغام ہمارے لسنرز کے لیے دے دیں, آپ کا اچھا سا کوئی بھی پیغام جو آپ دینا چاہیں بروک کی طرف سے. جی, بروک کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ لیو نو ون بیہائنڈ. یہ جو ورکنگ ہارسز, میوز اینڈ ڈکیز ہیں, ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور ان کو ہر لیول پہ رسپیکٹ دی جائے, اور جس جگہ پہ کوئی بھی فیسلٹیز آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کسی ادارے کی طرف سے یا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے, تو اس جانور کو اس میں برابر اس کا شیئر ملے اور ان کو ان کا حق جو ہے اس کو پراپرلی دیا جائے.
صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیغام کے بعد ایک بات یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس سچویشن کو کور اپ کرنے کے لیے, لائک جیسے بڑی شارٹلی بتائیے گا کہ آپ کی پازیٹیوٹی کیا کہتی ہے کہ ہم کتنے ایئرز میں اس سوچ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ وی آر کوائٹ ہوپ فل, اور ہمیں امید ہے کہ جو ہر اگلا دن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے, اور کمیونٹی جو ہے اس نے اب اونرشپ لینی شروع کر دی ہے, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر جو ہیں اس کو انہوں نے آن بورڈ لینا شروع کر دیا ہے, اور پالیسی لیول پہ چینجز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ٹائم تو لگے گا, لیکن ہم کافی پورا امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم مثبت قدم کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ اور بہتر ہوں گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید, آپ کے پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. ویلنس پروگرام سن رہے تھے آپ جو پیش کیا جا رہا تھا بروک پاکستان کے تعاون سے. آج کے ہم نے اس پروگرام میں بات کی امپورٹنس آف ورکنگ اینیملز, یعنی کام کرنے والے جانوروں کی اہمیت کے بارے میں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود تھے ڈاکٹر جاوید گوندل, پروگرام مینیجر آف بروک پاکستان. اور آپ کو جلدی سے بتاتی چلتی ہوں کہ بروک پاکستان از این اینیمل ویلفیئر آرگنائزیشن ورکنگ ایٹ نیشنل لیول, اینڈ دا ویژن آف دس آرگنائزیشن از آف ورکنگ ہارسز, donkeys and mules are free from suffering and have a life worth living. And the mission of this organization is to achieve immediate and lasting change to the lives of working horses, donkeys, mules and the communities that depend on them. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ and السلام علیکم پاکستان. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jailam, across Pakistan. This is FM 100.